evening and a very warm welcome to News Edge with फरीहा इदरीस। वफाकी हुकूमत ने अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश करने और मार्का हक में तारीखी फतह पर कल जुम्मा के रोज़ कौमी सतह पर यौम तशक्कुर मनाने का ऐलान कर दिया है। कल यौम तशक्कुर के मौका पर दिन का आगाज़ मस्जिदों में कुरान ख्वानी और खुसूसी दुआओं से किया जाएगा। वफाकी दारुल हुकूमत में 31 जबकि सूबाई दारुल हुकूमत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। मिज़ार कायद और मिज़ार इकबाल पर गार्ड्स की तब्दीली की तकरीब का इनेकाद किया जाएगा। परचम कुशाई की तकरीबात वफाकी और सूबाई दारुल हुकूमत में मुनक़िद की जाएंगी। मुल्क भर में यादगार शोदा पर फूल रखे जाएंगे और दुआया तकरीब मुनक़िद की जाएगी। ऑपरेशन बयान मरसूस के शोदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए उनके रवायकीन से ख़ुसूसी मुलाकातें की जाएंगी। इस हवाले से वज़ीर इत्तलात अज़हर ताहिर ने कुछ कहा है। लेट्स वॉच दैट। कल जुम्मे को 16 तारीख मई की अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का दिन है, सजदा शुक्र बजा लाने का दिन है कि अल्लाह ताला ने मार्का हक में जो कामयाबी अता फरमाई ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में, ये एक तारीखी कामयाबी थी। हम अपने शोदा को याद करेंगे, अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाएंगे, सरों को झुकाएंगे। कल सुबह फजर के बाद दुआओं का सिलसिला शुरू होगा। जुम्मे के इज्तिमात के बाद शुक्राने के नफल अदा किए जाएंगे। जुम्मे के इज्तिमात में मुल्क कौम के लिए, अफवाज पाकिस्तान के लिए दुआ की जाएगी और कल का दिन परचम कुशाई होगी मुख्तलिफ मकामात में पूरे मुल्क के अंदर। और इसके साथ साथ कल दिन का आगाज तोपों की सलामी से किया जाएगा। तो ये कल का दिन जो है यौम तशक्कुर के तौर पे पूरे मुल्क में अकीदत के साथ और एहतराम के साथ मनाया जाएगा। वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार ने भारत पर एक बार फिर ये वाज़ेह कर दिया है कि सीज़ फायर पाकिस्तान की ख्वाहिश पर नहीं बल्कि भारत की ख्वाहिश पर किया गया था। देख लें। पाकिस्तान ने अल्हम्दुलिल्लाह किसी को ये नहीं कहा, करीबन 59 के करीब जो फॉरेन मिनिस्टर्स थे, किसी को ये नहीं कहा कि प्लीज आप जाएं जरा इंडिया को कहें कि बंद कर दें। सबसे पहले मुझे जो फोन आता है 8:15 बजे 10 मई की सुबह, वो सेक्रेटरी रूबियो का आया। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे कहते हैं कि इंडिया इज रेडी फॉर स्टॉपिंग द वॉर। मैंने कहा इफ इंडिया इज रेडी वी विल आल्सो स्टॉप, बट प्लीज मेक श्योर दैट इंडिया डज स्टॉप। इफ एनी एक्शन इज टेकन आफ्टर गिविंग अस अ वर्ड, आई कैन गिव यू अ वर्ड, द टाइम लैग विल बी आफ्टर दिस फोन कॉल, आई विल इन्फॉर्म द आर्म्ड फोर्सेस। उन्होंने कहा जी थैंक यू वेरी मच, आई विल इन्फॉर्म Mr. Jaishankar, your counterparts, fine. Within an hour, मुझे सऊदी अरेबिया के प्रिंस फैसल का फोन आया। उन्होंने कहा कि understand, Secretary Rubio has talked to you. You two have agreed to now stop it, and it will be better for the whole region, for the humanity, whatever. I said, brother, there is no issue at all. We never started, but it was them. So he said, can I also take your word? I said, yeah, you can take my word. I hope कि ये जो स्टेटमेंट है इसहाक डार साहब की, ये इसी तरीके से इंडियन चैनल्स पर चलाई जाए। पाकिस्तान और भारत के DGMOs का सीज़ फायर के बाद आज तीसरी बार राब्ता भी हुआ है। दोनों जानिब से सीज़ फायर बरकरार रखने पर इत्तफाक हो गया है। सो आगे हम किस तरफ जाएंगे, मामला किधर जाता हुआ नजर आ रहा है? अली मोहम्मद खान हमें ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द प्रोग्राम। पाक भारत जंग के बाइस तमाम सियासी जमातें, अवाम, इदारे एक साथ खड़े हैं। क्या ये माहौल सस्टेन करेगा या आपके ख्याल से ये आर्जी साबित होगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद रसूलुल्लाह खातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। इस तरह तो सस्टेन नहीं करेगा। जाहिर है मुल्क जब नॉर्मल सूरत हाल की तरफ जाएगा तो जो मसले हैं वो अपनी जगह पे पड़े हुए हैं, लेकिन अमूमी तौर पे जो फ़ज़ा बनी है, जो एक बड़े अरसे बाद कौम में एक यकजहती की एक कदर फ़ज़ा बन गई है, और उसमें कोई माने या ना माने लेकिन तहरीक इंसाफ का बुनियादी और कलीदी रोल है। पार्लियामेंट के फ्लोर पे जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 100% सपोर्ट किया इस हुकूमत को, अपनी अस्करी क़यादत को हिंदुस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान की सलामती के लिए, फिर सोशल मीडिया पे हमारे जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं वो 24 से 48 घंटे से 72 घंटे, लेकिन आखिरी 24 घंटे मुसलसल अगर फ़ज़ा में हमारे शहबाज उड़ रहे थे, शाहीन उड़ रहे थे, तो ज़मीन पे पाकिस्तानी बिलखुसूस हमारे जो यंग लॉट है सोशल मीडिया पे, उन्होंने ऐसी की तैसी फेर के रख दी मोदी की और उसके रफेल की। तो मैं समझता हूँ इसको कैरी फॉरवर्ड करना चाहिए, इस यकजहती को। इसको टिपिकल जो हमारी टिट फॉर टैट पॉलिटिक्स है उसकी नज़र नहीं होना चाहिए। और उसके लिए ज़रूरी चीज़ ये है कि जब तक आप एक बदन में दर्द है और कांटा नहीं निकालते, वो दर्द के असरात ख़त्म नहीं हो सकते। और वो कांटा है गैर अखलाकी, गैर कानूनी तौर पे जो इमरान खान साहब को 650 दिनों से अंदर रखा है,
عمران خان صاحب کی ریلیز اگر ہوتی ہے میں سمجھتا ہوں یہ جو قومی یکجہتی کی فضا ہے یہ ایک علیحدہ لیول پہ چلی جائے گی. اگر اجازت دیں کیونکہ اس ریلیز کے اوپر پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. ویسے میرے پاس کچھ اور کویسچنز تھے. انصار عباسی صاحب نے آج جو خبر دی ہے آئی ایم شور آپ نے دیکھی ہوگی, آئی ریپیٹ, کہتے ہیں ایک اہم سیاسی پیش رفت میں پاکستان تحریک انصاف کے بانی نے وزیر اعظم شہباز شریف کی حالیہ پیشکش کے بعد حکومت کے ساتھ بات چیت پر آمادگی ظاہر کر دی ہے. باخبر ذرائع کے مطابق بانی نے پیر کے روز اڈیالہ میں ملاقات کے لیے آئے پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر علی خان کو مذاکرات کی باقاعدہ اجازت دے دی. تاہم سابق وزیر اعظم نے اس بات پر زور دیا کہ یہ مذاکرات ٹی وی کیمراز کی چکا چوند سے دور ہوں تاکہ بامعنی نتائج کو یقینی بنایا جا سکے. پی ٹی آئی کے ذرائع کا کہنا ہے کہ پارٹی اب باضابطہ طور پر حکومت سے بات چیت آگے بڑھانے کے لیے رجوع کرے گی. سو جیسا کہ آپ نے کہا کہ اکارڈنگ ٹو پی ٹی آئی ایک ہی تھورن ہے, ایک ہی مسئلہ ہے, اس کے حل کے لیے کیا آپ کنفرم کرتے ہیں کہ یہ بات چیت بیک ڈور ذرائع کے ذریعے شروع ہوئی ہے؟ تھوڑا سا اگر آپ مجھے اجازت دیں میں بیک گراؤنڈ دے دوں. جب یہ جنگ والا ماحول شروع ہوا تو اس وقت آپ کو یاد ہوگا 2 ہفتے پہلے یا 10-11 دن پہلے جو مخاصمت کی فضا تھی اس میں کسی کے سوچ میں بھی نہیں تھا کہ قوم اور خاص کر اپوزیشن اور حکومت اور سب عوام ملک کے دفاع کے لیے کم از کم ایک پیج پہ آ جائیں گے. تو پہلے دن تو میری اور صاحبزادہ حامد رضا کی اور عمر ایوب صاحب کی چھوڑ کے ہماری تو سپیچز بھی بلاک کر دی گئی. ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم حکومت کے خلاف بولیں گے یا خدا نخواستہ اپنی فوج کے خلاف بولے گا. حالانکہ جنگ کی حالت میں کیسے کوئی اپنی فوج کے یا اپنے ملک کے خلاف کیسے بھی بات کر سکتا ہے. بڑی اچھی بات ہے, بٹ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں علی محمد خان. علی محمد خان ایک الگ انسان ہے, وہ کبھی نہیں بولے گا, I know that. لیکن آپ ہی کے آئے دائیں بائیں بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زیادہ طوفان بدتمیزی بنایا اس وقت بھی. یہ بات سچ ہے. دیکھیں جب پہلا دن گزر گیا اور ہماری سپیچز آ گئیں اور اس کے بعد جس دن شہباز شریف صاحب آ رہے تھے پارلیمنٹ میں اس دن ہم نے بڑی طویل میٹنگ کی اور اس کے بعد ہم فل جو ہے تحریک انصاف اور اپوزیشن وہاں پہ بیٹھے. ایک بھی ڈسنٹنگ آواز نہیں آئی اور 100% سپورٹ کیا پاکستان کی خاطر. وہاں سے جو فضا بنی اس نے اس جنگ کو جیتنے میں کلیدی کردار ادا کیا. اس دن شہباز صاحب نے ایک بات کی, میں نے 1-2 جگہ پہ بیرسٹر گوہر کو اس پہ اپریشیٹ بھی کیا ہے کیونکہ حالانکہ وہ قابل وکیل ہیں لیکن سیاست میں وہ اس طرح سے نہیں ہیں, نوبارد ہی ہیں کیونکہ فرسٹ ٹائمر ہیں, اتنی بڑی ذمہ داری ہے. میں سمجھتا ہوں انہوں نے پک بڑا اچھا کیا جب شہباز صاحب نے بات کی کہ ہم تحریک انصاف یعنی اپوزیشن کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. تو بیرسٹر گوہر نے انکار بھی نہیں کیا, انہوں نے ایکسیپٹ کیا, ذمہ داری اسپیکر صاحب کی طرف بھیجی اور یہ ساتھ میں بات رکھی کہ ہم اپنے چیئرمین سے بات کریں گے خان صاحب سے, وہ جب اجازت دیں گے تو ہم آگے چل پڑیں گے. تو انہوں نے ایک طرح سے مشروط حمایت کی. تو اب آپ نے جو سوال کیا ہے یہ بیک گراؤنڈ ضروری تھا. آپ نے جو سوال کیا ہے کہ اس پیر والے دن ملاقات ہوئی ہے, گور صاحب سے تو میری ملاقات ہوئی ہے جو خان صاحب کی ملاقات کے بعد, لیکن انہوں نے اس پہ کوئی بات ابھی تک نہیں کی. میں اس کو آفیشلی کنفرم نہیں کر سکتا, لیکن چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر نے آن دا فلور آف دا ہاؤس یہ بات کی تھی کہ جب شہباز شریف صاحب نے ان کو دعوت دی, ہمیں دعوت دی کہ ہم بات کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے انکار نہیں کیا, انہوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا. پروویزو عمران خان صاحب اجازت دیتے ہیں تب. سو بٹ کین وی سے کہ آپ کو کیا بتایا انہوں نے کہ میری کیا بات ہوئی ہے خان صاحب سے؟ آپ نے پوچھا تو ضرور ہوگا کہ کیا کیا بات ہوئی. میری عادت ہے جب کوئی خود سے کوئی نہ پوچھے میں کوریتتا نہیں ہوں, تو انہوں نے بھی کچھ نہیں بتایا. میں پتہ نہیں سیاستدان بھی بن سکتا ہوں کہ نہیں, لیکن یہ ہے کہ اپنے آپ کو ملک کا ایک سپاہی سمجھتا ہوں پاکستان کا. باقی پتہ نہیں سیاست اگر 2 نمبری کو کہتے ہیں, سیاست اگر منافقت کو کہتے ہیں. لیکن آپ نے دیکھا کہ فیصل واڈا, لیٹس کنیکٹ دی ڈاٹس, چھوڑ دیں اب تھوڑا سا ہم انٹیلیجنٹ کنیکٹ دی ڈاٹ کھیلتے ہیں. فیصل واڈا صاحب آف آل دی پیپل وہ آ کے کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ نہیں ابھی اس وقت کنسنسس ہونا چاہیے. خان کی رائے کے بارے میں وہ لوگ بات کرنے لگتے ہیں جو کہ بہت شدید خلاف رہے ہیں ان کے. پھر اب یہ بیک ڈور رابطوں کی بات ہوئی ہے. پھر بیچ میں آپ نے دیکھا ایک ایسی بات ہوئی جو کبھی نہیں ہوئی, جمائمہ خان صاحبہ اور خان صاحب کے صاحبزادے, انہوں نے بھی آ کر اسٹیٹمنٹ دی ہے. مے بی دیر از سم تھنگ ہیپننگ. واٹ ڈو یو تھنک؟ دیکھیں ہم نیشنل نیٹ ورک پہ بیٹھے ہیں, ایک ذمہ دار رکن کے تحریک انصاف کے, تو میں کوئی کنجیکچرز نہیں پیش کر سکتا, لیکن یس it was out of the ordinary. I mean, it was not ordinary. It was, I mean, out of the box thing
کہ عمران خان صاحب کے دونوں صاحبزادوں کی جو گفتگو ہے پھر اس میں کافی میچورٹی بھی تھی، اور انہوں نے لگی لپٹی رکھے بغیر اپنے والد کی رہائی کی بات کی ہے۔ جمامہ صاحبہ جو ہیں ایکس وائف ہیں خان صاحب کی، لیکن میں نے تو جب سے میں تحریک انصاف میں ہوں میں نے یہ چیز دیکھی ہے کہ جب بھی عمران خان صاحب پہ مشکل وقت آیا ہے تو اس خاتون نے وفا کی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا جب عمران خان صاحب پہ ایک ان کے جو گھر کا ایشو بنا تھا کچھ سال پہلے، سپریم کورٹ میں کیس تھا، اور بی بی نے جو جمامہ بی بی ہے انہوں نے لنڈن سے عمران خان صاحب کے پرانے بینک ٹرانزیکشنز بھیج دیے تھے جس سے وہ سارا منی ٹریل مل گیا تھا، وہی منی ٹریل جو میاں صاحب کا نہیں تھا، وہی منی ٹریل جو مریم بی بی کہتی تھی کہ میرے تو پاکستان سے باہر کیا پاکستان کے اندر بھی اثاثے نہیں ہیں، وہ تو پھر جو نکل آیا سب نے دیکھا۔ یہ وہ چیز تھی جس نے عمران خان صاحب کی میں سمجھتا ہوں وہاں پہ بچت کی، کیونکہ آپ کو بھی خان صاحب کا ایک پتہ تو ہے، خان صاحب ایک آزاد منش آدمی ہیں، زیادہ ڈیٹیلز میں نہیں جاتے، پتہ نہیں ریکارڈ بھی زیادہ رکھتے ہیں کہ نہیں چیزوں کا، لیکن یہ ریکارڈ کا ملنا، کیونکہ ان سے اس کا بھی پوچھا گیا تھا خان صاحب سے جب وہ لڑکے تھے، خیر وہ نوجوان تو اب بھی لگتے ہیں، کہ جب وہ سپورٹس میں تھے اور اس وقت کی ارننگ کا بھی پوچھا گیا تو عمران خان صاحب نے اتنا پچھلا پرانا ٹریک ریکارڈ نکال کے دے دیا تھا۔ یہ سارا پاسبل ہوا جمامہ صاحبہ کی وجہ سے۔ آپ کو خان صاحب ابھی بھی نوجوان لگتے ہیں؟ نہیں، اگر آپ ان کی فزیکل فٹنس نوجوان کا ورڈ تو آئی تھنک ری ورڈ کر لیتے ہیں، تھوڑا زیادہ ہو گیا، وی کین سے کہ فٹ لگتے ہیں، یہ کہہ لیتے ہیں۔ لیکن یہ بتا دیں مجھے کہ آپ نے کہا کہ، اور اگین آن اے لائٹر نوٹ، جمامہ خان ہمیشہ مشکل وقت میں آتی ہیں، مشکل وقت میں ریحام خان بھی آ جاتی ہیں آگے ویسے، بٹ کمپلیٹلی آن دی ادر سائڈ مشکل وقت میں تو آتی ہیں۔ لیکن دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں کہ گڈ اور ایول جو ہے وہ ساتھ ساتھ ہی چلتے ہیں۔ Okay, I would not use the word evil for ریحام خان، لیکن چلیں آپ نے یوز کیا ہے، so I'll give my disclaimer. آپ دیکھ لیں، میں ویسے خان صاحب کی چیز کا کریڈٹ دوں گا، کوئی ذاتی بات ہے وہ میں نہیں کروں گا، وہ میری خان صاحب سے جب یہ ایک بات میں نے کی تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، وہ مناسب نہیں یہاں کرنا، لیکن جب ان کی ڈیورس ہوئی تھی میں ان سے ملنے ویسے ہی چلا گیا، یہ کافی پرانی بات ہے، میرے خیال میں it's been a decade now۔ تو خان صاحب نے کوئی کہا کہ جس طرح جب جمامہ بی بی سے بھی ان کا ہوا تھا ڈیورس، تو اس وقت بھی تو انہوں نے یہ بات مجھے البتہ بتائی جس کے کہنے میں مذائقہ نہیں، انہوں نے کہا کہ کچھ دن میں ڈسٹرب ضرور رہتا ہوں لیکن پھر اللہ مدد کر دیتا ہے، تو I'll get out of it۔ میں نے خان صاحب کو وہ ڈیورس سے لے کے آج تک جب اب میں آپ سے بات کر رہا ہوں کبھی بھی اپنی کسی ایکس وائف کے بارے میں کوئی بات نہ پبلکلی نہ پرائیویٹلی کرتے دیکھا ہے، تو یہ ان کو ایک ایج جاتا ہے۔ باقی ہر کسی کا اپنا اپنا ظرف ہے، جن لوگوں نے جو باتیں کی ہیں، لوگوں نے تو کتابیں تک لکھ لیں، اب آپ مجھے بتائیں قوم کس پہ یقین کرتی ہے، قیدی نمبر 804 پہ یا یہ فرمائشی پروگراموں پہ؟ رائٹ، سو اب بڑی انٹرسٹنگ بات اسحاق ڈار صاحب نے کی، پوری قوم یقیناً اس وقت متحد ہے، ایکسٹیٹک ہے، خوش ہے، مگر انہوں نے کہا کہ 2019 میں بھی بھارت کے 2 طیارے گرائے تھے لیکن صفاتی سطح پر اپنا موقف باور کروانے میں ناکام رہے۔ اس مرتبہ بھارت کا بیانیہ کمپلیٹلی ناکام ہوا ہے کیونکہ ہم اپنی بات پہنچنے میں کامیاب ہوئے ہیں، میننگ ٹو سے کہ ملٹری تو ہمارے ایسی لڑتی ہے بہادری سے، مگر اس کو جو سفارتی بیک بون کی ضرورت ہے وہ انہوں نے پرووائڈ کی ہے، آپ نے نہیں کی تھی۔ دیکھیں اگر اس کو اس طرح سے لینا تو اس وقت کے جو وزیر اعظم تھے جناب عمران خان صاحب، انہوں نے جس طریقے سے یعنی کہ تن کے کھڑے ہو کے مودی کو چیلنج کیا، اس کو ہٹلر کہا، اس کو ہندوتوا تھیالوجی کو نازیزم سے کمپیئر کیا، یونائٹڈ نیشنز دنیا میں جا کے مودی کے خلاف کھل کے وہ بولے، اور جب انہوں نے کھل کے یہ بھی بات کی کہ ہم جواب دینے کا سوچیں کہ نہیں جواب دیں گے، اس طرح سے میاں شہباز شریف صاحب نے آ کے اس لیول کی بات نہیں کی۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر حکومت ہے وہ کریڈٹ لینا چاہیں گے، ہم بھی کریڈٹ ہم نے بھی لیا 19 کا، لیکن اس وقت اس کو ٹپیکل جو پرو کانٹرا ڈیبیٹ پوائنٹ سکورنگ والا اگر ماحول کوئی بنانا چاہے تو پھر کیا میں یہ سوال رکھنے میں حق بجانب نہیں ہوں کہ جنگ کے دوران جب آگ و خون کا کھیل کھیلا جا رہا تھا، جب پاکستان کی سلامتی خطرے پہ تھی، تب اسحاق ڈار صاحب تو میٹر نہیں کرتے نا۔ دیکھیں جس طرح علی میٹر نہیں کرتا، عمران خان میٹر کرتے ہیں، اسی طرح اسحاق ڈار صاحب میٹر نہیں کرتے، میاں نواز شریف میٹر کرتے ہیں، فار دیٹ میٹر شہباز شریف بھی میٹر نہیں کرتے۔ میاں نواز شریف صاحب کیوں نہیں میٹر کرتے علی صاحب؟ آئی وڈ بیک ٹو ڈیفر، آپ تو ایک بہت ہی ڈکٹیٹوریل رجیم بادشاہت کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ صرف وہ جس کے سر پہ ٹوپی ہے وہ میٹر کرتا ہے۔ ان اے ڈیموکریسی ایوری بڈی میٹرز، وائی شوڈ دے ناٹ میٹر؟ اسحاق ڈار میٹرڈ، انہوں نے پورا رن کیا شو اس وقت، آپ کیسے کہہ سکتے وہ میٹر نہیں کر رہے؟
امریکہ نے انہی کو رابطہ کیا, روبیو نے انہی کو رابطہ کیا. ہی از پارٹ آف یور اسٹیٹ, ہاؤ کین یو سے ہی ڈزنٹ میٹر؟ دیکھیں ویسے ہی لفاظی کے لیے, کانسٹیٹیوشنلزم کے لیے, ڈیموکریسی کی باتیں کرنے کے لیے آپ کا آرگومنٹ شاید اچھا ہو, لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو آپ کی جماعت کا لیڈر ہوتا ہے کرتے ہیں وہ تو خاموش بیٹھے ہوئے تھے, وہ خاموشی آپ کو امپورٹنٹ لگ رہی ہے, اور جو بول رہا ہے, جو کام کر رہا ہے, جو سفارتی محاذ پہ ایکٹیو ہے, اس کو آپ کریڈٹ ہی نہیں دے رہے. آپ ڈیبیٹ کو غلط طرف لے کے جا رہی ہیں. میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کی جماعت میں جو آدمی میٹر کرتا ہے, جس کے کہنے پہ پالیسیاں بنتی ہیں, جس کے کہنے سے ٹکٹیں تقسیم ہوتی ہیں, جس کے کہنے پہ ووٹ پڑتا ہے, جس کا ووٹ بینک ہے. ہماری جماعت میں علی محمد جتنا بھی قابل ہو جائے, جتنی بھی 9 اپریل کی 10 تقریریں اور کر لوں, میری جماعت کا لیڈر عمران خان ہے. آپ مجھے اس سے نہیں کمپیئر کر سکتے. اگر اس جنگ میں مجھے جسٹ لیٹس بی ڈیولز ایڈوکیٹ, قومی اسمبلی کے فلور پہ جو میں نے بینڈ بجائی ہے مودی کی, وہ نہیں میٹر کرتی تھی. اگر میاں عمران خان صاحب اگر جیل سے وہ ان کا بیان نہ آتا, کیا آپ مجھ سے اب یہ سوال نہ کر رہی تھی کہ آپ نے تو بڑی تقریریں کی, آپ کا لیڈر کیوں خاموش رہا؟ پوچھیں نا ان سے کہ ان کا لیڈر کیوں خاموش رہا, ان کی وزیر اعلیٰ جو ہے وہ کیوں خاموش رہی, مودی کا نام کیوں نہیں لیا, چیلنج کیوں نہیں کیا. اور میں ایک بات اور کہہ دوں, آپ کی بات صحیح اور ہے, ایک بات اور کہہ دوں, لیکن پی ایم ایل این کہہ رہی ہے ساری اسٹریٹجی نواز شریف صاحب نے بنائی تھی. دیکھیں ایک منٹ آپ مجھے بات کرنے دیں. دیکھیں یہ اگلی بات اس سے بھی زیادہ اہم ہے. لوگ اس کو فوری غداری سے لنک کر دیتے ہیں, اور میاں نواز شریف نے بولا وہ غدار ہے, مریم نواز نہیں بولی وہ غدار ہے. نہیں, میں کبھی بھی نہ یہ جسارت کروں گا, نہ میں یہ کہہ سکتا ہوں, نہ میرا دل ہی کہتا ہے کہ کوئی میں سے غدار ہے. لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ کی پرائیورٹیز کیا ہیں, آپ کی پرائیورٹیز کا فرق ہے. صحیح وقت پہ صحیح بات کرنے کا لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں؟ اسٹیٹمین شپ کیا ہے؟ اسٹیٹمین شپ از کہ یو ڈو دا رائٹ تھنگ ایٹ دا رائٹ ٹائم. میاں نواز شریف جب پاکستان لڑ رہا تھا, جب ہم پہ حملہ ہو رہا تھا, جب ہماری شاہین ہوا میں اڑ رہے تھے, اور 1 گھنٹہ طویل ڈاگ فائٹ کبھی سیکنڈ ورلڈ وار میں بھی نہیں ہوئی, دنیا کی تاریخ کی سب سے طویل ڈاگ فائٹ ہے یہ, اور اس وقت میاں صاحب خاموش تھے. یہ سوال تو بنتے ہیں, لیکن یہ میں اس لیے یہ آپ کے سامنے کہانی ساری رکھی ہے. آپ نے اسحاق ڈار صاحب کی بات کی, میں سمجھتا ہوں اسحاق ڈار صاحب اگر یہ بات کرتے کہ یہ جنگ میں نے نہیں, یہ جنگ ہم نے جیتی ہے, یہ جنگ فوج نے اور عوام نے اور حکومت نے اور اپوزیشن نے مل کے کھیلی ہے, مل کے لڑے ہیں. اللہ کے کرم سے پاکستان, میں آپ کو ایک بات بتاؤں, اسمبلی کے فلور پہ میں نے یہ بات کی تھی, and strongly believe in this and maybe you also agree with me, کہ میں نے ان دنوں جب ابھی ہماری جیت نہیں ہوئی تھی اور ہم کوئی 3-4 دن دور تھے جیت سے, ان دن میں نے ایک بات کی تھی اسمبلی کے فلور کے, میں نے کسی پاکستانی کے چہرے پہ کوئی تکلیف نہیں, کوئی ڈر نہیں دیکھا, کوئی خوف نہیں دیکھا, اور سب ایک اسپرٹ, جس طرح وہ لاہوری اسپرٹ ہے کہ آنے تو دیکھ لیں گے. یہ آپ نے نہیں دیکھا کہ پاکستانی کس طرح ہم ایک قوم کی طرح لڑے ہیں. دیکھیں اوپر ڈرون اڑ رہے ہیں, مذاق ہے کوئی, اوپر ڈرون اڑ رہے ہیں, قوم نکل کے کھڑی ہے. آپ کے نور خان ایئر بیس پہ رات کو اسٹرائک ہوتا ہے, اسی جگہ قوم آ کے کھڑی ہے. پشاور میں آپ نے دیکھا, ہر جگہ دیکھا, وہ آپ نے جو پنجاب کے فوٹیج دیکھے ہوں گے جس میں وہ ہمارا ایک عام پاکستانی فوجی کے ساتھ کھڑے ہو کے اوپر ڈرون کو ہٹ کر رہا ہے, اس کو فائر کر رہا ہے, اٹھا کے لوگ گھر بھی لے گئے. یہ بھی سنا ہے کہ ایڈمنسٹریشن نے کہا کہ ان کو کوئی خریدے نہیں, پلیز ہمیں واپس لا کر. یہ مودی جو ہے نا, یہ ڈرپوک آدمی, یہ قاتل جو ہے, اس کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ تو کچھ 5-6 لاکھ نہیں ہے, یہ تو 25 کروڑ ہے, ان کے ساتھ کیا کریں. کہتے ہیں سندھ میں کسی شخص نے اپنے گھر کی واشنگ مشین کو ٹھیک کیا ڈرون سے پارٹ نکال کر. سو انبلیویبل جو پاکستان کی قوم کرنے کی کیپیسٹی ہے. لیکن یہ تو خوشی کی بات ہے کہ یکجا ہیں سب, اینڈ آئی تھنک پولیٹیکل کنسنسس بھی ہو جانا چاہیے. واٹ ڈو یو تھنک؟ میرے خیال میں عمران خان صاحب کی رہائی ہو, چیزیں نارمل ہوں, بات پرفارمنس پہ آئے, فوکس عوام پہ واپس جائے. لوگوں کے اسپتال کے مسئلے ہیں, نوکریوں کے مسئلے ہیں, عدالتوں میں انصاف نہیں مل رہا, عدالتیں ایک طرح سے مفلوج ہو گئی ہیں. 26ویں آئینی ترمیم کا بھی کوئی اب آپ نے کچھ کرنا ہے. دیکھیں لیکن آپ وہی ہیں جس نے ہائٹ آف ٹینشن میں پی ایم ایل این سے پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگا اکاؤنٹ سے, اور اس کے جواب میں کہا پاکستان زندہ باد. دس از پولیٹیکل کنسنسس, یو ہیو ڈن اٹ, سو آئی تھنک وی شوڈ آل فالو اٹ. دیکھیں عمران خان صاحب میرے لیڈر ہیں, اور میں نے ان سے زندگی میں بہت کچھ سیکھا ہے, اور انہوں نے ایک بات کی, پتہ نہیں کسی اور نے اس پہ عمل کیا یا نہیں کیا, لیکن میں نے جو ان سے سیکھا ہے, جس میں کنونس ہوں. میں عمران خان صاحب کی یہ نہیں کہ میں کوئی طوطا نہیں ہوں کہ میں ساری چیزیں بغیر سوچے, لیکن جس چیز پہ میں کنونس ہو جاتا ہوں پھر اس پہ میں خان صاحب سے بھی زیادہ عمل کرتا ہوں. تو خان صاحب نے ایک دفعہ سب کو یہ بتایا ہے کہ لیڈر جو ہے وہ سٹینڈ لینے سے لیڈر بنتا ہے. خان صاحب نے جب یہ بات کی تو 9 اپریل کی رات میرے ساتھ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا. اسی طرح اس رات جب میرے ملک پہ حملہ تھا,
میرے ایک مخالف جماعت کے ٹویٹر ہینڈل سے میرے ملک کی پاکستان زندہ باد آئی, میں نے اس کے اوپر یہ میسج لکھا, مجھے اپنے اسے بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا, زبردست کام کیا, لیکن اس کا میسج کیا تھا؟ اس کا میسج یہ تھا کہ آپس میں مشت و گریبان ہوں گے, لیکن جب بات باہر سے ہماری ماں کی عزت پہ ہاتھ ڈالا جائے گا, ملک ہماری ماں ہے, پاکستان ہمارا ہوم لینڈ ہے, پھر کوئی پی ٹی آئی نون لیگ نہیں ہے. لیکن وہ جنگ ختم ہو گئی, ہم جیت گئے, اب واپس چیزیں حل کرنی ہیں. عمران خان آج بھی جیل میں ہے, ہمارے اسیران آج بھی جیل ہے, شال محمود قریشی صاحب آج بھی جیل میں ہیں. میں سمجھتا ہوں یہ جو اسحاق ڈار کی آپ بات کر رہی ہیں, اسحاق ڈار صاحب کی تو پتہ نہیں کبھی سٹینڈ لیں گے یا نہیں لیں گے. وہ آدمی جس نے ریمنڈ ڈیوس پہ سٹینڈ لیا تھا, جس کے کریڈٹ پہ 2019 کی جیت ہے, اس کو کس خوشی میں جیل میں ڈالا ہوا ہے؟ وہ علی محمد خان صاحب, تھینک یو سو مچ. شاہ صاحب کی بھی بات ہو گئی. we'll take a break and we'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. بھارتی حکومت نے پاکستان سے شکست کے بعد اب نئے حربے استعمال کرنے شروع کر دیے ہیں. نریندر مودی کو جب لگا کہ وہ روایتی محاذ پر پاکستان کو شکست نہیں دے سکے گے, تو پھر اس نے جوہری محاذ کو گرم کرنے کی کوشش شروع کر دی ہے تاکہ پاکستان کو دھمکایا جا سکے. نریندر مودی کے آدم پور جانے پر سنجیدہ سوال کھڑے ہو رہے ہیں. اس سے پہلے بھی آپ دیکھیے کہ انہوں نے پاکستان پہ غلط الزام لگانے کی کوشش کی, ٹویسٹ کیے فیکٹس, اور کہا کہ شاید پاکستان ہمیں نیوکلیئر ایموشنل بلیک میل کر رہا تھا. کوئی نیوکلیئر بلیک میل نہیں تھا. ابھی ہم نے دیکھا کہ خالصتان تحریک کے رہنما گتوند سنگھ, جو کہ ہمارے پروگرام میں بھی آتے رہتے ہیں, انہوں نے خبردار کیا ہے کہ نریندر مودی اس وقت پنجاب اور خطے کو جوہری جنگ میں دھکیلنے کی کوشش کر رہے ہیں. لیٹس واچ انہوں نے کیا کہا ہے. ویسے تو شاید ایک عام آدمی کو لگے کہ نیوکلیئر اٹیک کرنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے, لیکن کیوں ہم سمجھتے ہیں کہ نریندر مودی انٹائرلی کیپیبل ہے آف ڈوئنگ دیٹ؟ اس کے لیے تھوڑا سا نریندر مودی کے بیک گراؤنڈ میں جانا ضروری ہے. مسلمان مخالف بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کی اب تک کی سیاست میں کیا کیا معاملات رہے ہیں, کچھ آپ کے پیش نظر ہیں. موجودہ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے 1965 میں باقاعدہ RSS جوائن کی, اور 1969 میں RSS نے گجرات میں بڑے پیمانے پر مسلمانوں پر حملے کیے. 1950 میں RSS نے مودی کو اپنے سیاسی ونگ BJP میں بھیج دیا. اس دوران 1950 ہی میں ایک بار پھر گجرات میں مسلم کش فسادات ہوئے. 2001 میں مودی گجرات کے وزیر اعلیٰ بنے اور 13 سال تک حکومت کی. مودی کے وزیر اعلیٰ بنتے ہی 2002 میں گجرات میں مسلمانوں کے خلاف شدید فسادات ہوئے, اور ان فسادات میں مودی کے علاوہ RSS اور BJP کے رہنماؤں کے ملوث ہونے کے ثبوت بھی سامنے آئے. 2002 میں گجرات کے فسادات میں بھارت کے مطابق 1000 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا, جبکہ غیر ملکی رپورٹس کے مطابق یہ تعداد 2000 سے بھی زیادہ ہے. گجرات فسادات میں RSS کے گنڈوں کو وزیر اعلیٰ نریندر مودی کی مکمل سپورٹ حاصل رہی تھی, جبکہ پولیس اور سرکاری اہلکاروں نے وزیر اعلیٰ کے حکم پر مسلمانوں کے گھروں کے پتے یعنی ایڈریسز اور فہرستیں گنڈوں کو فراہم کر دی تھی. 2012 میں مودی کو گجرات فسادات کے الزام سے بری کر دیا گیا, جبکہ 2013 میں ایک رپورٹ سامنے آئی کہ تفتیشی ٹیم نے جان بوجھ کر شواہد کو نظر انداز کیا تھا. گجرات میں فسادات کے باعث نریندر مودی کو گجرات کا قصاب کہا جاتا ہے, یعنی بچر آف گجرات, اور امریکہ کی حکومت نے 2005 میں مودی کو ویزا دینے سے انکار کر دیا تھا. ایودھیا میں 1992 میں بابری مسجد کو شہید کیا گیا. مودی نے بطور وزیر اعظم 2024 میں مسجد کی جگہ رام مندر کی تعمیر کا افتتاح کیا. 2014 میں نریندر مودی پہلی مرتبہ وزیر اعظم منتخب ہوئے, اور اس کے بعد بھارت میں اقلیتوں, خاص طور پر مسلمانوں کے خلاف انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں میں شدید اضافہ ہوا. 2014 سے اب تک مودی کے دور حکومت میں 100 سے زائد شہریوں کے علاقے اور مقامات کے مسلسل نام جو ہیں وہ مسلم سے ہٹا کر ہندوؤں کے نام سے تبدیل کر دیے گئے ہیں. الہ آباد, احمد آباد, حیدرآباد, پٹنہ اور آگرہ کا نام تبدیل کر کے پریاگ راج, کرناوتی, بھاگیہ نگر, پاٹلی نگر اور اگروال رکھ دیا گیا ہے, جبکہ علی گڑھ کا نام تبدیل کر کے بری گھڑ رکھنے کی تجویز بھی دی جا چکی ہے. اسی طرح مودی حکومت میں اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ آدتیہ ناتھ نے اپنی ریاست میں مساجد سے سپیکرز اتروا دیے اور مساجد سے باہر نماز پڑھنے پر پابندی لگا دی ہے, اور نتیجہ ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ ذبیحہ خانے بھی وہاں پر بند کروا دیے گئے ہیں. آسام کے وزیر اعلیٰ ہیمنت بسوا نے اپنی ریاست میں مسلمانوں کے مدرسوں میں تعلیم پر پابندی لگا دی. ان کا کہنا ہے کہ مدرسوں کا نام ہی مٹا دینا چاہیے. اتراکھنڈ کے وزیر اعلیٰ دھامی نے ریاست میں مسلمانوں کو ٹارگٹ کرتے ہوئے طلباء کے لیے ایک سول یونیفارم کوڈ تیار کیا. اتراکھنڈ میں ہندوؤں نے کہ کسی اور مذہب اختیار کرنے پر سخت قانون سازی کے لیے بل تیار کیا جا رہا ہے. مودی نے اگست 2019 میں مقبوضہ کشمیر کا خود مختار ریاست کا سٹیٹس تبدیل کر کے اسے بھارت کا حصہ قرار دے دیا, جو کہ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے منافی ہے.
2024 کے الیکشن میں بھی نریندر مودی نے مسلمان دشمنی پر مبنی انتخابی مہم چلائی، جس میں انہوں نے کانگریس کی جانب سے مسلمانوں کو نوکریوں میں کوٹا دینے کی تجویز کی مخالفت کی۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت میں ہونے والے دہشت گرد حملوں کا الزام ہمیشہ پاکستان پر لگایا اور اپنے سیاسی مقاصد کے لیے پاکستان کے خلاف جارحیت کی کوشش کی۔ 2016 میں پاکستان پر سرجیکل سٹرائکس کا جھوٹا پروپیگنڈا کیا گیا۔ 2019 میں بالاکوٹ میں بھارتی طیاروں نے فالس فلیگ آپریشن کا ڈرامہ کیا۔ اس کے بعد پاکستان نے 2 بھارتی طیارے گرائے۔ پہلگام حملے کا الزام بھی پاکستان پر لگا کر پاکستان کے سویلین علاقوں میں میزائل حملے کیے، جس کے جواب میں پاکستان نے ایسا سبق سکھایا کہ بھارت اسے امید ہے کہ مدتوں یاد رکھے گا۔ پاکستان کی جانب سے منہ توڑ جواب پر بھارت میں وزیر اعظم مودی اور ان کی حکومت پر تنقید کی جا رہی ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ نریندر مودی جیسا آدمی اس وقت کیسا محسوس کر رہا ہے۔ نریندر مودی نے بھارت میں مسلم مخالف RSS آئیڈیالوجی کے ذریعے اپنے اقتدار کو طول دینے کی کوشش کی، لیکن اب جب وہ نظر آ رہا ہے کہ اقتدار ختم ہو رہا ہے تو بھارتی وزیر اعظم مسلمانوں کے قتل عام میں ملوث رہے ہیں، لیکن اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے وہ کس طرح سے بالی ووڈ انڈسٹری کو استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے کہا جاتا ہے کہ ایک نارسسسٹک اپروچ ہے ان کی۔ لیٹس واچ دیٹ۔ ہرمندر سنگھ خالصہ ہمیں جوائن کر رہے ہیں، تھینک یو سو مچ ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ حالیہ پاک بھارت جنگ میں جو ایک دیکھا ہم نے کہ ٹارگٹ کیا گیا سکھ کمیونٹی کو، ایک غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کی گئی پاکستان اور سکھ کمیونٹی میں۔ یہ بھی کہا گیا کہ ایک پلان تھا جس کے تحت کرتارپور پر قبضہ کر کے سکھوں کو تحفے میں دینے کی بات کی گئی، اور کہا گیا کہ جواب میں سکھ فوجیوں کو پاکستان کے خلاف لڑنے پہ مجبور کیا جائے۔ یہ کیا ہوا تھا؟ واحگرو جی کا خالصہ واحگرو جی کی فتح۔ سلام سب کو جی۔ آپ نے جو سوال کیا ہے، دیکھیے بات یہ ہے کہ ان کو معلوم ہے کہ وہ پاکستان سے کسی بھی قیمت پر وہ نہیں جیت سکے، جس کا کہ آپ نے رزلٹ دیکھ لیا جب فرائیڈے کو صبح، سیٹرڈے کو صبح پاک فوج نے نماز پڑھ کر اپنے اللہ سے اجازت لے کر اٹیک کیا، تو ان کو معلوم ہو چکا تھا کہ ہم ان سے جیت نہیں سکتے۔ اور ان کی راہ کی جو ایجنسی ہے، ان کے جو تھنک ٹینک ہے، انہوں نے یہ بھی ان کو اطلاع دی کہ سکھ ہمارے اس جنگ میں ساتھ نہیں دیں گے، سکھ فوج کیا سکھ عوام ہی ان کے ساتھ نہیں کھڑے گی۔ اور اسی وجہ سے انہوں نے آپریشن فتح ڈور شروع کیا، جس کی اطلاع ہم تک پہنچی، اور جو چیز آپ نے کہی ہے وہی چیز انہوں نے یہ کیا کہ ہم جو فوجی ہیں ان کو ایموشنلی بلیک میل کریں گے، تاکہ کرتارپور کا کوریڈور جو ہے، جو اس وقت کی سرکار اور باجوہ صاحب نے ہمیں تحفے میں دیا تھا، اس کو وہ سامنے رکھ کر افواج کو، سکھ افواج جو ہیں وہاں پر، اس کو وہ بلیک میل کرنا چاہتے تھے ایموشنلی، تاکہ وہ آسانی سے پاک فوج کے اوپر حملہ کر سکیں۔ پر اللہ کی مہربانی سے، میں بڑا بول نہیں بول رہا ہوں، ہم نے اس وقت راتوں رات جب ہمارے پاس یہ اطلاع پہنچی تو ہم نے اس کو اوپر ورک کیا 24 آورز میں، اور پوری ہر جگہ ہم نے آواز بلند کی، عوام میں بھی اور سکھ فوج میں بھی یہ بات پہنچائی کہ آپ کو ایموشنلی بلیک میل کرنے کے لیے انہوں نے آپریشن فتح ڈور شروع کیا ہے۔ اور اس کے اور رات کو یہ بھی بہت ہی مطلب کہ ان کو راتوں رات ان کی نیند حرام ہوگی۔ یہ چیز آپریشن فتح ڈور کا جو منصوبہ تھا، یہ سکھوں کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ اور جو سکھ فوج ہیں، میں آپ کو یہ واضح کر دوں کہ جب میں پاکستان میں تھا تو اس وقت جو جتنے بھی افسر تھے، ان کا کہنا تھا کہ اگر آپ یہاں سے سامنے سے ہٹ جائیں نا تو ہم راتوں رات دلی میں اپنا فتح کا جھنڈا چڑھا سکتے ہیں۔ تو میری گزارش ہے افواج سے اور سرکار سے، اب تو ہم آپ کے سامنے نہیں ہیں، ہم تو آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں۔ اور میں تو یہ بھی بتا دوں کہ سوری ٹو سے، یہ جو آپ نے بات کی ہے، میں اس کو تھوڑا سا اور بریف میں کر دوں کہ اب افواج کو اور سرکار کو سکھوں کے مسئلے میں کرسٹل کلیئر کر دینا چاہیے، کیونکہ صاف ہونا چاہیے۔ جیسے آپ نے ابھی بتایا نا، مودی صاحب کے منصوبے بتائے، وہ صاف ٹھوک کے کہتے ہیں، وہ تو آپ کے جو
بلوچستان میں وہ چھاتی ٹھوک کر کہتے ہیں کہ ہم حل کر رہے ہیں، تو پھر پاکستان کیوں نہیں آئے؟ پاکستان آنا چاہیے، پاکستان بالکل سامنے آنا چاہیے کہ ہم سکھوں کے ساتھ ہیں. اور میں آپ کو ایک خون سے لکھ کر دیتا ہوں کہ آپ شانہ بشانہ کی بات کرتی ہیں نا، میں تو کہتا ہوں کہ ہم آگے ہوں گے، آپ پیچھے رہیں. ہم آپ کو صرف آپ کا ہاتھ ہمارے کندھے پر چاہیے. ہم راتوں رات آپ کو وہ چیزیں نتیجے نکال کر دیں گے جو مودی سرکار نے اور ان کے بندوں نے سپنے میں نہیں سوچی ہوں گی. رائٹ، انٹرسٹنگ. گرفن سنگھ پنو نے کہا ہے کہ مودی اردھم پور ایئر بیس گئے تو وہاں پر نیوکلیر میزائلوں سے لیز میراج سیارے کھڑے کر دیے گئے، یہ ایک سگنلنگ تھی. کیا آپ کے پاس بھی ایسی اطلاعات ہیں؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میں آپ کو ایک واضح کر دوں، ان کو معلوم ہے جو میں نے شروع میں بات کی ہے کہ وہ پاک فوج کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے جو ہتھ کنڈے ہیں وہ انہوں نے اپنانے ہیں. وہ آدم پور بھی جائیں گے، وہ سکھ ریجیمنٹ میں بھی جائیں گے، ہر جگہ جائیں گے، پر وہ ان کے پاؤں کانپ رہے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ یہ کہیں بھی ہمارا اٹیک، مودی کو معلوم ہے کہ ان کی سائیکی جو ہے وہ 1984 کے جو ان کا ساکا ہے، جو اٹیک ہے ملٹری کا، وہ یہ بھولے نہیں ہیں، اور اس وجہ سے وہ ہر جگہ جائیں گے نیوکلیئر. میں ایک چیز اور بتا دوں آپ کو کہ جو ڈاکٹر قدیر صاحب نے ایٹم بم کی جو تیاری کی تھی نا، وہ ایٹامک پلانٹ میں بیٹھ کر، تو میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کے پاس تو جسمانی طور پر ایسے بندے پڑے ہیں جو اپنے آپ میں ایٹم بم ہیں. پلیز ان کو سامنے لائیے، ان کو سیکیورٹی میں مت رکھیے، سامنے لائیے. وہ آپ کو اپنا کام کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی. اگر اجازت دیں، بھارت سے یہ اطلاعات آ رہی ہیں کہ جنگ میں شکست کے بعد RSS کی شدت پسندی مزید ہوئی ہے، خاص طور پہ مسلمانوں کے لیے اور اقلیتوں کے لیے. سکھ کمیونٹی کو بھی کیا ٹارگٹ کیا گیا ہے اس پورے واقعے کے بعد؟ یہ دیکھیے، یہ شروع سے ہو رہا ہے، یہ پردے کے پیچھے ہوتا تھا. اب چونکہ سوشل میڈیا کافی طاقتور ہو گیا، پاورفل ہو گیا، اس وجہ سے جو چیزیں ہیں وہ منٹوں سیکنڈوں میں ادھر پہنچ جاتی ہیں. اور جو ہمیں ٹارگٹ کیا ہے وہ ابھی تک نہیں ہو رہا، وہ کافی دیر سے ہو سکتا ہے. ٹرانسلیشنل ریپریشن کے تحت انہوں نے یورپ میں، انہوں نے آپ نے دیکھا کینیڈا میں ہردیپ سنگھ نجر جی کا قتل کر دیا، اور ایون کہ پاکستان میں کر دیا. پاکستان میں سکھوں کو شہید کر دیا، کشمیریوں کو شہید کر دیا. اب مجھے سمجھ نہیں آتی، میں بار بار وہی چیز کہہ رہا ہوں کہ آپ ادھر تو ٹروڈو صاحب نے اپنی انکوائری کروا دی، اب پاکستان کو بھی چاہیے وہ چھاتی ٹھوک کر اس چیز کی انکوائری کرائیے. دیکھیے آج آ کر ہم نے اللہ کو جواب دینا ہونا ہے. ہم نے کسی کو نہیں، کسی ٹرمپ صاحب کو نہیں ہونا ہے، کسی مودی صاحب کو نہیں ہونا ہے، کسی کو نہیں ہونا ہے. پر صرف میری گزارش ہے کہ کرسٹل کلیئر ہو کر سامنے آئیں. اور جو آپ کہہ رہی ہیں کہ ہمارے اوپر حملے، ہاں بالکل ہو رہے ہیں. یہ میں نے آپ کو چھوٹی سی مثال دے دی ہے کہ آپریشن فتح ڈور کا انہوں نے راتوں رات منصوبہ بنایا کہ بھئی کرتارپور صاحب کا کوریڈور ہے، اس میں بلیک میلنگ ہوگی. تو آپ مجھے بتائیے نا کہ کہاں سے نہیں، وہ ہر جگہ، ہر سطح پر وہ آپ کو اور کشمیریوں کو ہمیں وہ ڈومینیٹ کرنے کا کوئی بہت بہت شکریہ ہرمندر سنگھ خالصہ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. we'll take a break and we'll be right back. اینڈ ویلکم بیک. پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ کے بھارتی معیشت پر شدید اثرات مرتب ہو رہے ہیں. ایک اندازے کے مطابق بھارتی معیشت کو اس جنگ کی وجہ سے $83 ارب کا نقصان ہوا ہے. اگر یہ جنگ مزید بڑھی تو بھارت کے دیوالیہ ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے. بھارت کو معاشی تباہی کا سامنا ہے، جبکہ پاکستان 2 جون کو بجٹ پیش کرنے کی تیاری کر رہا ہے. پاکستان ایک ایسے وقت میں اپنا بجٹ پیش کر رہا ہے جب عالمی جریدے ہماری معاشی بہتری کو کرشمہ قرار دے رہے ہیں. معروف اخبار وال سٹریٹ جرنل کی جو سسٹر آرگنائزیشن ہے، اس نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی طرف توجہ نہ دی تو شاید سرمایہ کار بعد میں پچھتائیں گے. 25 کروڑ 50 لاکھ آبادی والا یہ ملک گزشتہ 2 سال میں معاشی کرشمہ کر چکا ہے. سالانہ 40% مہنگائی اب تقریباً 0 ہو چکی ہے. 2031 میں میچور ہونے والے پاکستانی جو بانڈز ہیں ان کی قیمت $40 سے بڑھ کر 80 سینٹ ہو گئی ہے. کراچی اسٹاک ایکسچینج انڈیکس 3 گنا ہو چکا ہے. معاشی ماہر خالد سلامی نے کہا کہ بھارت سے تنازع پاکستان کی معاشی بحالی متاثر نہیں کرے گا. سو گڈ نیوز کمنگ فار پاکستان. ڈاکٹر خاقان نجیب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس آن دا پروگرام. آئندہ بجٹ 2 جون کو پیش کیا جانا ہے.
تیاریاں جاری ہیں. پاکستان نے ابھی بھارت کے خلاف ایک ہم کہہ سکتے ہیں کنٹینڈ جنگ لڑی ہے. کیا اس کا اثر ہوگا اب آنے والے بجٹ پر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو فار ہیونگ می. دیکھیے جی، ایک تو بات یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بہت اچھی سپیس ملی ہوئی ہے اس وقت. ایک سپیس یہ ہے جو آپ کو فنڈ کے پروگرام کی وجہ سے ملی، جس میں آپ کو کام کرنے کی گنجائش ملی ہے. یعنی کہ آپ جو کام ٹرانسفارمیشنل کرنا چاہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ میکرو اسٹیبلٹی ہے. آپ کے باہر کے جو لونز ہیں وہ ری پروفائل ہو گئے ہیں. اب آپ کو ایک گلوبل سپیس مل گئی ہے. یہ چیز کا میں ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ اس دفعہ کا جو بجٹ ہے نا، وہ آپ کو بہت ہی جیسے کہیں گے ریفارم اورینٹیڈ اور ٹرانسفارمیشنل دینے میں ڈیفیکلٹی نہیں آنی چاہیے. کچھ ڈیفینس ایکسپینڈیچر بڑھے گا، پر یہ بھی یاد رکھیے کہ پاکستان نے پچھلے 10-15 سال میں جو کیپیبلٹی بلڈ کی ہے، ایئر ڈیفینس کی، ایئر اٹیک کی، میسائل اسٹرینتھ، یہ ساری اگر آپ کو دکھائی دے رہی ہے تو ایک انویسٹمنٹ تو ہوتی رہی ہے. اس انویسٹمنٹ کو ہو سکتا ہے ڈیمانڈز جو اوور آل جب بنے تو یہ دکھائی دے کہ کچھ بہتر کرنے کی یا اسٹرینتھن کرنے کی ضرورت ہو. پر اصل بات تو یہ ہے کہ کیا آپ واقعی وہ کام بجٹ میں کر سکتے ہیں جن کی ضرورت ہے، بوتھ آن دا ٹیکسیشن سائڈ اینڈ آن دی ایکسپینڈیچر سائڈ. آپ کو ایکسپینڈیچر میں بھی ایک بہت بڑی سپیس مل رہی ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھیے، یہ میکرو اسٹیبلٹی جو آئی ہے اس کا کیا اثر ہے؟ 22% بوروئنگ ریٹ تھا، آج 11% ہے. اب آپ سوچئے کہ اگلے سال جو آپ کو 9,700 ارب روپے 2025 کے بجٹ میں رکھنا پڑے، وہ 2026 کے بجٹ میں 8,000 سے بھی نیچے آ جائیں گے. تو آپ کو ایک بہت بڑی سپیس وہاں مل گئی ہے ایکسپینڈیچر ریفارم کی. پھر اگر آپ واقعی آنیسٹلی ایکسپینڈیچر کا ریفارم کرنا چاہیں تو بوتھ آن دی ڈیولپمنٹ سائڈ اینڈ آن دی کرنٹ سائڈ، یعنی کہ جاری اخراجات میں بھی. اگر یہ بھی بتا دیجیے گا کہ بھارتی معیشت کو اس کا کتنا نقصان ہوا ہے اور کیا مزید نقصان بھی ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، آپ جس نقصان کا ذکر کر رہی ہیں، جس طرح یہ نقصان کیلکولیٹ ہوا، چلیں یہ ایک طریقہ ہے جس میں آپ کہیں کہ فائنینشیل مارکیٹس نیچے آئیں تو وہ ایک دن کا نقصان آپ نے لے لیا 83 ارب کا ڈالر کا. میں واقف ہوں اس. پھر ملٹری اکوپمنٹ کا لاس ہوا. ہم نے بتایا کہ جیسے پاکستان انڈین 60 ایئر فورس کا جو اس وقت آیا، پھر آرڈیننس اینڈ اکوپمنٹ ہے، انفراسٹرکچر ریپیئر کرنا پڑے گا، پھر ہیومینیٹیرین ریلیف میں بھی پیسے دینے ہیں. میں سمجھ سکتا ہوں سائبر سیکٹر کا رسپانس ہے، بٹ جو اس سے زیادہ نقصان ہے نا، وہ آئی تھنک اس طرح سوچنا چاہیے کہ یہ تو شاید ان کی معیشت جو ہے ریکور کر جائے، پر جو ریپوٹیشنل لاسٹ، جو وہ گلوبل ویلیو چین کا پارٹ بننا چاہتے تھے، جو گلوبل اکنامک پاور بننا چاہتے تھے، جو نقصان یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ایک ایسے ملک پر جا کر جارحیت کی جو ملک کہہ رہا ہے کہ ہم اس بالکل پہلگام میں انوالو نہیں ہے، اور انہوں نے ایک پری سپوزیشن پر جا کر یہ کام کیا. سو ان کی کریڈیبلٹی کو یقیناً بہت بڑا دھچکا پہنچا ہے. امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے سیز فائر کے نتیجے میں ٹریڈ کی بات کی کہ آپ لوگ آپس میں تجارت کریں، ذرا الیبوریٹ کیجیے گا اس کو. ایک تو میں بہت ہی عاجزی کے ساتھ ایز اے پاکستانی سٹیزن یہ کہتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہ اس کانفلکٹ کے بعد ہم نے ایک بات دنیا کو عیاں کی ہے کہ جو برزی آپ ہمارے بارے میں پہلے سوچتے تھے، 2-3 چیزیں بالکل ہم نے تبدیل کر دی ہیں. ایک، ہمارا کنونشنل وارفیئر از ایکولی گڈ ان دا ریجن. ایئر از دا موسٹ dynamic and maybe superior to in the region. اور نمبر 2 کہ ہم ایک responsible nation ہیں، ہم ایک restraint دکھانے والی nation ہیں، ہم ایک mature nation ہیں، اور ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں اور تجارت کرنا چاہتے ہیں، دنیا کے ساتھ ایکسپورٹ کرنا چاہتے ہیں. مجھے خوشی ہے کہ اس وقت 2-3 چیزیں امریکہ کے ساتھ چل رہی ہیں، اور اس میں جو US اتھارٹیز نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ تجارت کی طرف بڑھیے. اگر آپ اس کانفلکٹ سے نکلیں گے تو ہم مواقع پیدا کریں گے. رائٹ. سو وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ IMF کا یہ آخری بجٹ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اسی وقت ممکن ہے اگر اسٹرکچرل ریفارمز پر عمل کیا جائے. آپ کو کوئی لگ رہا ہے کہ ہم اسٹرکچرل ریفارمز کی طرف جا رہے ہیں؟ پاکستان کی معیشت اس وقت بہیو کر رہی ہے جیسے کہ جو بھی معیشت IMF کے ساتھ انگیج ہوتی ہے وہ بہیو کرتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ فلیکسیبلٹی، مالیاتی خسارے کو کم کر کے، امپورٹس پہ ایک طرح سے سلو ہو کر اور ڈیمانڈ کو روک کر آپ پوری معیشت کو سلو کر دیتے ہیں. انفلیشن، قیمتوں کے بڑھنے کی شرح میں نمایاں کمی آ جاتی ہے، بیرونی خسارہ سنبھل جاتا ہے، اور کانسیکوینٹلی آپ کے ریزروز کا بلڈ اپ ہو جاتا ہے،
اور پاکستان کی رسائی فورن لونز پر ری پروفائلنگ میں بھی اور نئے پر بھی ہو گئی ہے. یہ تو ہے اس وقت کی معیشت. پر اس کا قطعی طور پہ مطلب نہیں ہے کہ جو ٹائم اینڈ اسپیس ہمیں ملا ہے وہ ہم ابھی تک یوٹیلائز کر پائے ہیں. کیا پی آئی اے بک گئی؟ کیا آپ نے باقی پرائیویٹائزیشنز ہوتے ہوئے دیکھی؟ کیا آپ نے انرجی سیکٹر میں وہ ریفارم دیکھا جس میں آپ مارکیٹ کریشن، پرائیویٹائزیشن، ڈی ریگولیشن میں جائیں؟ کیا آپ نے ایز آف ڈوئنگ بزنس دیکھا؟ کچھ کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس میں ضرور کام ہوا ہے اور آپ نے قیمتیں کم ہوتے دیکھی ہیں کچھ نرخوں کی. اس کا بڑا تعلق امپورٹڈ آئل کی قیمت کے نیچے جانے سے ہے. سو آپ کو اس پہ بھی بہت کام کرنا ہے. اوور آل ملک کو ڈی ریگولیٹ کرنے اور جو مالیاتی نظام ہے اس کو بہتر کرنے ان ٹرمز آف ایکسپینڈیچر، ان ٹرمز آف ٹیکسیشن آپ کو دیکھنا ہے. ویمن کو مین دھارے میں لانا اور جو پروونسز پہ سب سے بڑا بوجھ 2.5 کروڑ بچوں کا اسکول سے باہر اور پھر کوالٹی آف اسکول کی ویکنیس، ان دو کو ٹھیک کرنا. اور سو اگر یہ بتا دیں کہ عالمی سطح پر تیل کی قیمتیں کم ہو رہی ہیں، پاکستان میں اس کا فائدہ عوام کو پہنچانے کے بجائے پیٹرولیم کی لیوی میں اضافہ کر دیا جاتا ہے. ہاؤ ڈو یو لک ایٹ دیٹ؟ تو آپ نے صحیح چیزیں سامنے رکھی اور صحیح طرف پوائنٹ کیا. دیکھیے ایک تو بات یہ ہے کہ حکومت اور آئی ایم ایف میرا خیال ہے دونوں کا یہ خیال ہے کہ خطے میں جزوی طور پہ کہ اگر ڈالر کے ٹرمز میں لیں بغیر یہ دیکھے ہوئے کہ خطے کی انکمز کیا ہیں، تو ہماری جو پیٹرولیم پروڈکٹس کی قیمتیں ہیں وہ خطے میں کم ہیں. وہ نہیں، ایک تو یہ بات ہے. حالانکہ اگر آپ انکمز کے تناسب سے دیکھیں گے تو ایسا نہیں ہوگا. یہ تو ایک بات ہو گئی. دوسری بات یہ ہے کہ تیل چونکہ سستا ہوا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر قیمتیں کم کر دیں گے تو اس کی کھپت بڑھ جائے گی تو امپورٹ بل بڑھ جائے گا. کیونکہ امپورٹ بل پہ ایک بہت بڑا جو اثر آیا ہے نیچے جانے کا، کم ہونے کا، وہ تیل کی درآمد یعنی کہ امپورٹ میں جو کمی ہوئی ہے ان ٹرمز آف والیوم بھی اور ان ٹرمز آف پرائس بھی اور روپی کی اسٹیبلٹی بھی. تو وہ یہ کہہ رہے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے کہ ڈیمانڈ بڑھ جائے پھر امپورٹ بڑھ جائے. یہ دوسری وجہ ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ ایک ایف پی آر کا شارٹ فال تو لازمی طور پہ ہے. ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ ڈاکٹر خاقان نجیب ہمیں جوائن کر رہے تھے. ٹو ریپ اٹ اپ، مائیکل کوگلمن کی ٹویٹ ہے: A day after India announces the deal for Foxconn to build a plant, Trump says Apple shouldn't bring production to India. یہ جو ایپل کو کہا گیا کہ نہ لے کر آئیں پروڈکشن، یہ کہا جا رہا ہے کہ شاید یہ بھی ریلیٹڈ ہے ٹریڈ ٹاکس کے ساتھ. سو انٹرسٹنگ ٹائمز اہیڈ فار انڈیا اینڈ پاکستان. ڈو ٹیک کیئر آف یور سیلف. اللہ حافظ.